सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करेंगे, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको शामिल करेंगे, कराची की जो सूरत हाल है, चीफ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं, इसके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। और APC या राबर कमेटी मौलाना साहब का कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और कराची में जो केस था सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस जो इनकी सरबराही में गुलजार साहब की सरबराही में जो रिमार्क्स उसने दिए हैं, उसमें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को बिल्कुल उन्होंने उसकी वो खोल के रख दिया। और बहुत सारे आज जो बात करेंगे इस पे कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट वहाँ पर नाकाम हो गई है और कुछ भी नहीं हो रहा और एक बदअमनी की सूरत हाल है, कराची को एक गटर में तब्दील कर दिया गया है, तो फिर अगर गवर्नर राज लगाया जाता है सिंध में राना साहब, तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन या उसकी बुनियाद तो हमें लग रहा है कि वो मौजूद है। दूसरा, एक तो ये पॉलिटिकल क्या होने जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरा, एक बड़ा अहम डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का आज GIDC पर, जो उन्होंने 417 अरब रुपए जो बड़ी कंपनियों ने वसूल किए थे, ये पेट्रोलियम कंपनियों ने जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस था 2011 से ये वसूल कर रहे थे। 417 अरब थे राना साहब, और ये गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे, यानी लोगों से इन्होंने पैसे वसूल कर लिए, ये कोई इनके अपने पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे। और आज एक तारीखी फैसला, उसमें जस्टिस मंसूर साहब, जस्टिस मुशीर आलम, एक ज़बरदस्त फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जो है उसको ये पैसे ये कंपनियां देंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी नहीं ले सकी इनसे पैसे, गवर्नमेंट उनकी, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी नहीं ले सकी। और इमरान खान साहब जब आए थे तो काबीना ने अप्रूवल की दी थी कि आप ये 417 का 50% लेके बाकी माफ़ कर दें, लेकिन जब मीडिया ने इसको उठाया, इस बात को बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो फिर इमरान खान ने ये काबीना का फैसला रिवर्स किया और वो सुप्रीम कोर्ट गए, और वहाँ पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला महफूज किया हुआ था, जो सुनाया 417 अरब रुपए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, ये वो पैसा है जो पाकिस्तान के गरीबों से इकट्ठा किया गया, जिससे ईरान गैस पाइपलाइन बननी थी, जिससे ये ताइपे गैस पाइपलाइन बननी थी, यानी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना था उसके लिए ये सब कुछ था। ये बड़ा अहम आज एक लैंडमार्क डिसीजन है। और जैसे अलीना ने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखें सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मामला है ना राना साहब, हम एक पाकिस्तानी चैनल हैं और पाकिस्तानी रियलिटीज़ और पाकिस्तान का जो आवाम है वो ये उनकी अमानत है हमारी स्क्रीन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात क्या कही थी कि विद और विदाउट सऊदी अरेबिया, कि कश्मीर पर जो मौक़िफ़ है वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस OIC की होनी चाहिए और हम इस पे आगे मूव करेंगे, सऊदी अरब हमारा साथ दे या ना दे, इतनी सी बात कही। उस पर जो वावेला खड़ा किया गया आपको पता है, शहबाज शरीफ साहब आ गए, यानी ये इससे आप ये आज़ाद करवाएंगे कश्मीर को, ये सियासी जमातें। आज पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहबा कह रही हैं तलब किया जाए उनको, शाह महमूद कुरैशी साहब को सेनेट में, और वो वजाहत करें इस बात की। किस चीज़ की वजाहत करें, बजाय इसके कि ये सारी सियासी जमातें आज वजीर खारजा के बयान के पीछे खड़ी होती, आज पूरा सपोर्ट उनको दे रही होती। ये क्या कर रही हैं इंडिविजुअल्स, मैं देख रहा था उसमें बयानात सबके आ रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के कायदीन के भी बयान आए, ये पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहबा, ये तो हर बंदे को, अब ये अटॉर्नी जनरल को भी कह रही है कि बुला लें, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जब कराची की तबाही की बात हो रही थी कि हम हर तरह की कानूनी आइनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब का आ गया ट्वीट कि हम कोई गैर आइनी इकदाम जो है उसकी हम उसकी मुखालफत करेंगे।
اور بھائی گورنر راج لگانا پاکستان کے آئین میں ہے، ان کے نانا نے نہیں لگایا تھا بلوچستان میں، تو یہ کہنا کہ جی یہ غیر آئینی ہو گیا، زرداری صاحب نے پنجاب میں نہیں لگایا تھا۔ اب یہ لیکن میں پہلے ذرا ہم سعودی عرب والا معاملہ ڈیل کر لیں۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہسٹوریکل تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس میں تبدیلی کوئی نہیں بتاتا۔ دیکھیں شاہ فیصل نے، ان کو اتنی محبت تھی پاکستان سے کہ جب بنگلہ دیش بنا ایسٹ پاکستان نے اس کو تسلیم کر لیا۔ شاہ فیصل نے اپنی زندگی میں بنگلہ دیش کو ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکگنائز نہیں کیا، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ تعلقات تھے سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ، اور یہ ان کی محبت تھی۔ ابھی جو حکمران ہیں، ان کے جو بزرگ تھے، وہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ یہ محمد بن سلمان صاحب نے کہا تو ہے کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں، لیکن عملی طور پر نہیں ہے۔ عملی طور پر یہ مکمل طور پہ امریکہ اور انڈیا کی گود میں ہے، اور وہاں پر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت وہاں پر کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو پرنس محمد بن سلمان نے ان کو مودی کو بلا کے وہاں پر جو سعودی عرب کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے وہ دے دیا۔ اب اس پہ اگر بات کریں تو اس سے تعلقات خراب ہوں گے۔ اور بھائی دیکھیں وہاں پر پرابلم ہے کشمیر میں، اور اینف از اینف۔ ان کی اب دیکھیں ان کی اپنی ریالٹیز، ہماری اپنی ریالٹیز۔ سعودی عرب اور پاکستان کا 60s میں ڈیفنس پیکٹ ہوا کہ سعودی عرب پاکستان ایک دوسرے کی دفاعی طور پر مدد کریں گے اگر کوئی ایسی بات ہوئی، انٹیلیجنس شیئر بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن اب کیا ہے ریالٹی؟ یہ بھی تو بتائیں نا کہ پرنس محمد بن سلمان نے ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے، ٹریننگ کا، انٹیلیجنس شیئرنگ کا۔ کیوں کیا انہوں نے یہ؟ اتنی بڑی انویسٹمنٹ، $40 بلین کی ارامکو کی انویسٹمنٹ وہاں پر وہ کر رہے ہیں۔ بھئی اب پاکستان کے اگر وزیر خارجہ نے ایک بات کہی ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے وہ بات ہے، تو یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا کام بنتا ہے کہ یہ ایک میسج دیں۔ سعودی عرب سے تعلقات ہمارے جو بائی لیٹرل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ جو حرمین شرفین ہے اس کی حفاظت پاکستان کی فوج کے ذمہ، پاکستانیوں کا دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر LOC پر روزانہ شیلنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو عرب کے بادشاہ ہیں یہ انویسٹمنٹ بھی انڈیا پہ کریں، ہائیسٹ ایوارڈز بھی ان کو دیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی انڈینز یا سعودی عرب کے آگے لمبے پڑ جائیں؟ رانا صاحب یہ کیا ہے؟ اور یہ ان کو شرم نہیں آتی جو یہ کویسچن کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کو، اور ان کی حمایت؟ یعنی ابھی یہ کوئی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں ہے، صرف شاہ محمود قریشی نے یہ نہیں کہا کہ سعودی عرب ہمارا دوست نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم سعودی عرب سے تعلقات توڑ لیں گے، صرف اتنا کہا کہ we will move on with اور وداؤٹ سعودی عربیہ۔ تو یہ تو ہمارا حق نہیں ہے؟ سمیع صاحب ایک بات جو سمجھنی چاہیے نا ان سارے دانشوروں کو، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دو الگ الگ مملکتیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ اگر سعودی عرب انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اقتصادی مفادات وابستہ ہیں، تو وہ ان کا فیصلہ، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اگر کسی بھی اور ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھاتا ہے، یا جو جیسے مسئلہ کشمیر ہے، اب مسئلہ کشمیر پر ترکی اور ملائیشیا پاکستان کا کھل کر ساتھ دیتے ہیں، تو پاکستان اور ترکی اور ملائیشیا اگر مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی اپناتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے آزاد ہے۔ یہ چیز جو ہے کہ ہم یہاں پہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ جو ہے نا خام خواہ، اب آپ دیکھیں تعلقات ملکوں کے جو ہیں، ایران جو ہے وہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران کی سرزمین سے بھی پاکستان کے معاملات میں جی یہ کلبھوشن جادو ایران سے ہی آیا ہے نا، بالکل۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے اگر کوئی بات کرے کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ بھائی جان پاکستان کو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک کے طور پر اپنے فیصلے کرے۔ وہ شاہ محمود قریشی نے کوئی سعودی عرب کی شان میں گستاخی نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی تلخ بات نہیں کی، انہوں نے کہا اگر وہ ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چلتے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا
شریف فیملی، دیکھیں سب سے بڑی رانا صاحب پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ جو بین الاقوامی بڑے بڑے لوگ ہیں یا ممالک ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کے پراکسی بن چکے ہیں. یہاں پر یہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کیونکہ شریف خاندان مال جب بھی چرایا یہاں سے تو جا کے سعودی عرب میں پناہ لی ہے، پھر وہاں پر ان کے ساتھ ان کے کاروباری مراکز ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ادھر جاتے ہیں. اب وہ انہوں نے ایک پوری ایک کیمپین شروع کر دی، شہباز شریف صاحب آ گئے، مریم صاحبہ آ گئیں، سب انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہاں پر بلائیں. اس کا مطلب یہ آپ انڈیا کو یہ میسج دے رہے ہیں، کشمیریوں کو وہاں پر جو اس وقت بیچارے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ ہمیں یہ ممالک عزیز ہیں، آپ کے خون سے زیادہ ہمیں یہ تیل عزیز ہے. 3.5 بلین ڈالر کا جو انہوں نے دینا ہے کہ جی وہ فیسلٹی ہماری بند نہ ہو جائے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو پیپلز پارٹی کا قائد ہے اس نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، جنگ لڑیں گے. تو یہ تیل کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، فیسلٹی لینی ہے انہوں نے اپنے پیٹ بھرنے ہیں. پاکستان کے غریبوں کو انہوں نے جتنے بھی پیسے لیے کوئی فائدہ ہوا؟ گندم نہیں ہے وہاں پر، چینی کی قیمت دیکھ لیں، بجلی نہیں ہے، یہ سب کچھ ان بڑے لوگوں نے ہڑپ کر لیا. اور اب کیوں وہ تیل کی فیسلٹی ختم ہو جائے گی، وہ پیسے واپس دینے پڑ جائیں گے. اور بھائی تم نے لیے 2 پیسے، پاکستان کے غریب لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا. آج بھی غربت، بے روزگاری اور ذلت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اور یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جی سعودی عرب کو ناراض نہیں کرنا، یعنی کشمیریوں کو آپ مرنے دیں. سعودی عرب کو بھائی سعودی عرب اگر ناراض ہو رہا ہے تو وہ خود ہو رہا ہے نا، ہم تو نہیں کر رہے اس کو. نہ سعودی عرب سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے نہ کچھ. دیکھیں سعودی عرب انڈیا کے ساتھ اپنی تجارت بڑھا رہا ہے، پاکستان نے انہیں کچھ نہیں کہا، پاکستان نے کوئی اس پر احتجاج کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ان کا اپنا معاملہ ہے. ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی اپنے ملک کے معاملات جو ہیں، اپنے ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان نے طے کرنی ہے نا. سعودی عرب سے یا یو اے ای سے یا امریکہ سے بین الاقوامی سطح پر امریکہ اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ہے، لیکن پاکستان کے تعلقات جو ہیں، پاکستان اپنے تعلقات اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، ابھی آپ بھائی جان جو بات کر رہے تھے نا غریبوں کی، غریب جو پس رہے ہیں، ابھی آپ نے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار کی سربراہی میں بھائی جان سپریم کورٹ کے بینچ نے ان کا جس طریقے سے تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے نا سندھ گورنمنٹ کے کرتوت جو ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب ہیلی کاپٹر پر آتے جاتے ہیں، جو ڈونر ایجنسیوں سے یا غیر ممالک سے بھی امداد ملتی وہ بھی خرچ نہیں ہوتی عوام پر. تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی. اور پھر آپ نے جو ابھی بات کی شہری رحمان صاحبہ کی کہ بھئی اٹارنی جنرل نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں، یہ عجیب تماشا ہے کہ جو اس کو سینٹ میں بلایا جائے. آج وہ رضا ربانی بھی عجیب دانشور بنے ہوئے ہیں کہ جی اس کو بلایا جائے، سینٹ میں بلایا جائے. آپ سپریم کورٹ کی کارروائی کو کس طرح سینٹ میں زیر بحث لا سکتے ہیں؟ کیا آپ بار بار کہتے ہو کہ آئین کی بالادستی، کس آئین کے تحت آپ اٹارنی جنرل کو بلا سکتے ہیں؟ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کی کارروائی کو کسی صورت میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا قومی اسمبلی یا سینٹ میں. ان لوگوں نے سمیع صاحب عجیب تماشا لگایا ہوا. یہ آئین کو سمجھتے کہ آئین موم کی ناک ہے کہ جس طریقے سے چاہو موڑ لو اس کو، جو بات ان کی. اب ان کو نظر آ رہا ہے ان کے کالے کرتوت جو ہیں سندھ حکومت کے وہ سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کراچی کا ستیہ ناش کر دیا سمیع صاحب. ابھی چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹس لیا. اب میں آپ کو نا، آپ کی بات بڑی زبردست ہے، میں آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کا وہ شارٹ سنوا دیتا ہوں، ذرا سن کے کہ کیا انہوں نے کسی ملک کے اوپر کوئی تنقید کی ہے یا کوئی ایسی کو انہوں نے بات کہی ہے جو اتنی قابل اعتراض ہے. ذرا سنوائیے جی شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو، وہ شارٹ سنوا دی ہے، یعنی جو گفتگو ہے ان کی. مجھے بتائیے اس ساری گفتگو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ OIC کے وہ وزراء خارجہ یا وہ ممالک جو کشمیر پر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اگر OIC نہیں بلاتا ان اس اجلاس کو تو میں اپنے وزیر اعظم سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کو ہم اس کو بلاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا سوال کے جواب میں کہ ود اور وداؤٹ سعودی عربیہ وی ول موو. یعنی اپنے وزیر اعظم سے میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے جو حمایتی ہیں ممالک، ان کے وزراء خارجہ کا، مسلمان وزراء خارجہ کا آپ اجلاس بلائیں. اس پر یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس پر اب آپ دیکھیں سعودی عرب، مجھے پتہ ہے کہ سعودی عرب اس کی بڑی ٹرانسلیشن منگوائی انہوں نے، پھر اس کے بعد جو ہمارے جو یہاں پر سعودی عرب کے سفیر ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی
ملاقات کی اور وہ سارا جو میٹنگ ہونی ہے جو سعودی عرب میں ان کی تفصیلات طے ہوئیں اور اب 16 کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جا رہے ہیں. اس ساری بات میں صرف ایک میسج تھا شاہ محمود قریشی کا کہ میں اپنے وزیر اعظم سے یہ کہوں گا کہ ناؤ اٹ از ٹائم، اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کی حمایت کے لیے جو بھی آتا ہے ہم اس کو اپنے ساتھ لیں، کانفرنس کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. مجھے بتائیں، بالکل ٹھیک ہے، مجھے بتائیں یہ کیا غلط بات کہی؟ اور شرم نہیں آتی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سعودی عرب کے درینہ تعلقات، شہباز شریف کو کہیں آئینے میں اپنا منہ دیکھے. وہ آپ دیکھیں نا، وہ جو یعنی ایک مسخرہ پن کرتے بوٹ پہن کر، اور ان کی جو بھتیجی نے جو کل سارا ٹوپی ڈرامہ کیا پرسوں، گولی ہے جی ڈرلیں اپنے باپ کی گاڑی کو مار مار کے. مجھے یہ بتائیں رانا صاحب، کیا یہ شرم نہیں آ رہی جو اس وقت شاہ محمود قریشی پر تنقید کر رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب کے، میں تو کیا کہتا ہوں، ٹاؤٹ ہیں سعودی عرب کے، وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سعودی عرب یہ فورن ٹاؤٹ ہیں. یہ سعودی عرب کے بھی کوئی دوست نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ نے ابھی شاہ محمود کی گفتگو سنائی، انہوں نے کس طرح نپے تلے الفاظ میں کہا کہ ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں. اگر نہیں دینا چاہتا کوئی تو میں اپنے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ جو ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کا اجلاس بلاؤ. اب اس میں کیا برائی ہے؟ اور دوسرا، کیا ہمیں اپنی پالیسی بنانے کا اختیار نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ہمارے وزیر خارجہ اپنے وزیر اعظم کو نہیں یہ بات کہہ سکتے جو انہوں نے پبلکلی کہی اور کشمیریوں کو ایک میسج دیا، اور اس پر بجائے اس کے کہ یہ وزیر خارجہ کو سپورٹ کریں، پاکستان کے پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ وزیر خارجہ کو طلب کریں. سینٹ میں شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. کیوں کہ وہ یہ جو اس کو رنگ یہ دیا گیا کہ یہ سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ ہے، اور اس لیے کہ وہ امریکہ جو ان کا سب سے بڑا ماسٹر ہے. سعودی عرب کے دوست ہیں، آپ کو نہیں پتا بھائی جان؟ یہ صرف اور فرینڈز، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، سعودی عرب کے بادشاہ نے، آصف علی زرداری جب صدر تھے، کنگ عبداللہ نے ملاقات سے انکار کر دیا تھا. یہ ان کی عیادت کے لیے جانا چاہتے تھے جب وہ نیو یارک میں زیر علاج تھے، بیمار تھے، تو انہوں نے یہ سعودیز نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ جو اصل خرابی کی وجہ ہے اسی کو ہم کیسے یہاں پر ریسیو کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں. یہ ان کی سعودی عرب کی محبت میں نہیں بول رہے، ان کا مقصد یہ ہے، یہ اصل میں ان کی انڈیا کی سے ساتھ محبت ہے. جی ہاں، کشمیر میں یہ انڈیا کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی موقع آئے گا پاکستان کی گورنمنٹ پر ہم تنقید کریں گے، اور امریکہ کو خوش کر رہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب، اس بات کو سمجھیں، جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو لابیسٹ رکھے امریکہ میں، وہ لابیسٹ تھے جو انڈیا کے لیے بھی لابی کرتے تھے. اور یہ آپ کے پڑوسی ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کسی دن، یہ جو میں آپ کو فیکٹس دے رہا ہوں. اور ان کی جو ایک ہی وہاں پر جب حسین حقانی صاحب ایمبیسڈر تھے تو یہ سب میمو کمیشن کیا تھا؟ ایک ہی بات حقیقت تھی. یہ حقیقت تھی. وہ کیا تھا کہ جی یہ پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں کرنے دیتی، ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. اور نواز شریف صاحب بتا چکے ہیں کہ جی جو کارگل تھا، یہ واجپئی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. یعنی آپ یہ اس سے اندازہ لگائیں. اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کشمیر کو آزاد کروائیں گے، مسلم لیگ نون والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے. ایک سٹیٹمنٹ دی ہے شاہ محمود قریشی نے کھل کر، جس میں اپنے وزیر اعظم سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو حمایت کرنے والے ہیں کشمیر پر ان کو ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے. اس کو ایشو بنا کر یہ کہہ رہے ہیں طلب کریں آپ انہیں. کوئی پولیٹیکل پارٹی روزانہ بجائے اس کے کہ کشمیر میں مظالم پر بات کریں، اپنی حکومت کو یہ لتاڑ رہے ہیں. رانا صاحب بھائی جان، ایجنڈا وہی ہے. دیکھیں اس کے لیے نا اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ، انہوں نے جب ان کا اقتدار تھا اس وقت ان کا کردار کیا تھا، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ کیا کردار ادا کر رہے تھے. وہی جو آپ نے ابھی بات کی ہے میمو گیٹ کے حوالے سے، اس کو کیوں نہیں منطقی انجام تک پہنچایا جاتا؟ نواز شریف صاحب کی یہ جو گفتگو ہے کہ واجپئی ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اس پر کاروائی ہونی چاہیے. دولت جتنی مرضی کھا گیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن سمیع صاحب یہ کوئی چھوٹی بات کر رہا ہے. یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ پاکستان کا سابق وزیر اعظم کس کو خوش کر رہا ہے؟ انڈیا کو. اب ایک اور میری بات سنیں، اس سے زیادہ ظلم کیا ہوا؟ یعنی یہ لیجیٹیمیٹ سیاسی جماعتیں ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے. جماعت الدعویٰ، انہوں نے جب یہ ان پر کرٹیسزم کیا گیا کہ جی آپ تو پتہ نہیں کشمیر کے اندر جا کے کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سیاسی جماعت رجسٹر کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دی
ان کو بطور سیاسی جماعت کام کرنے کی اجازت نہیں آپ نے دی. اور یہ جو کھلے عام دوسری جو ریاستیں ہیں اور حکمران ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں دشمن ممالک کی. ٹھیک ہے, یہ لیجیٹیمیٹ سیاستدان ہیں, یہ صاحب کردار ہیں اور یہ اصل پولیٹیشین ہیں, اور ان کو آپ نے پکڑ کے بند کر دیا. جو آ کے پاکستان کے عوام کے سامنے یہ بتانا چاہتے تھے کہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور ووٹ اپنے یعنی الیکشن کے پروسیس میں آنا چاہ رہے تھے. یہ کیا لوگ ہیں رانا صاحب, اور یہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. یہ یعنی جو بات کر رہا ہے اس کو بات نہیں کرنے دے رہے, اور جو دشمن کی بات کر رہا ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, وہ آج سینٹ میں بیٹھا ہے, وہ آج قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے, وہ آج لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ تعلقات پاکستان کے خراب کر رہے ہیں. یہ تو ایک بالکل الٹی گنگا بہ رہی ہے رانا صاحب. یہ تو اب رات کو دن کہہ رہے ہیں اور دن کو رات کہہ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے سمیع صاحب, وہ بات تو بالکل ٹھیک کیا, لیکن اب ان کو اس کے اوپر سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. بیکاز اگلے دن جو وزارت خارجہ کی طرف سے آئی تھی اسٹیٹمنٹ, اس میں بڑی چیزیں مولڈ ہو گئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ فلسطین اور کشمیر جو ہے وہ شروع سے ہی OIC کے ایجنڈے میں, اور 2-3 چیزیں تھیں. تو اب پھر بعد میں جو انٹرویو جس کو آپ نے جو کلپ چلایا اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں تھیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ سٹینڈ کتنا لیا جاتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات کروں, شاہ محمود قریشی ثابت ہو گیا یہ بات کہ شاہ محمود قریشی ایک دلیر آدمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ریمنڈ ڈیوس کے ایشو پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, کیونکہ اس وقت دونوں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہوں نے مل کے اس قاتل کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس پر شاہ محمود قریشی نے استعفیٰ دیا تھا. اور اب انہوں نے بات کی ہے پاکستان کا جو کشمیر پر جو موقف ہے اس پر بات کی ہے, اور اتنا آسان نہیں تھا یہ. اور انہوں نے یہ جو سٹینڈ لیا ہے ہر کسی کی مخالفت لے کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کشمیر کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے, جو مسلمانوں کا درد اپنے دل میں رکھتا ہے, وہی ایسا وزیر خارجہ یہ. اور میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ایسے بات نہیں کی ہے, یہ وہی بات ہے جو عمران خان صاحب کی بات ہے. خیر جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, جب بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, یہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. ٹرمپ کا جو ہسٹورک پیس ایگریمنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ یہاں پہ جب میڈیا کی بات ہوتی ہے نا, تو سب لوگ میڈیا والے یہی کہتے ہیں, آن ریکارڈ تو کوئی نہیں کہتا, پرائیویٹ وہ یہی کہتے ہیں کہ شکیل الرحمان سب میڈیا کے ابو جان ہیں. بڑا اخبار ہے نا, بڑا گروپ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پاکستان, یہ دنیا کے پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں سول سپر پاور ہے, تو یہ ابو جان ہے بھائی اس وقت, وہی حیثیت ہے. سول سپر پاور اب انہوں نے, اب آپ کو میں جو بھی ٹرمپ نے نہیں رہنے دیا, ابھی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ, دا اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس, یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بتائی ہے, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا شاہ محمود قریشی پر اور وزیراعظم عمران خان کی اس پالیسی پر کیوں ہو رہی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو مسلمان ہمارے ممالک ہیں کس طریقے سے یہ کون سی پالیسی کو پرسیو کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی کشمیر پر ہمارا ساتھ نہیں دے گا, بالکل کوئی ساتھ نہیں دے گا, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, افتخار بابر صاحب نے بڑی امید کا اظہار کیا ہے, اور ہم بھی پر امید ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو مشن ہے اس کو کامیابی دے. وہ ہمارے سپریم کمانڈر ہیں, فوج کے یعنی سربراہ ہیں. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں نا رانا صاحب, ذرا آپ اس کے تناظر میں دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بنجمن نیتن جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں, اور شیخ محمد بن زائد جو کراؤن پرنس ہے ابو ظہبی کے, اور ڈپٹی سپریم کمانڈر جو UAE کے ہیں, آج انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے, اور UAE اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو نارمل کرنے کی بالکل پوری جو ہے نا یقین دہانی ایک دوسرے کو کرائی ہے. اور یہ ایک ہسٹورک ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے, یعنی اب UAE اسرائیل کو اس کا مطلب ہے ریکگنائز کر رہا ہے, اور ان کے درمیان آپس میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. تو یہ کشمیر پر کیا مدد کریں گے؟ وہ اسرائیل جو بھارت کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہندوؤں کی بستیاں بناؤ, جیسے میں نے مغربی کنارے پر قبضہ کیا, اس کو اپنے ساتھ ملاؤ. وہ جو 370 کا سٹیٹس ایبروگیٹ کیا وہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ OIC وزراء خارجہ کا اجلاس یہ ممالک بلائیں گے رانا صاحب. اچھا, اور اس پہ نواز شریف صاحب کی جماعت کوئی بات کرے گی, جن کے دبئی میں پلازے ہیں, جیسے اسحاق ڈار صاحب کے پلازے ہیں, جنہوں نے ساری غیر قانونی دولت چھپا کے رکھی ہے, اور یہ
جو اپنا زرداری صاحب جن کی ساری انویسٹمنٹ دبئی میں ہے, جن کے وہاں پر گھر ہیں, جن کی وہاں پر گاڑیاں ہیں, اور یہ میڈیا, اب میں پھر ابو جان کے میڈیا کا نام لوں گا تو ان کی ساری انویسٹمنٹ, ان کے سارے گھر, سب کچھ دبئی میں. تو یہ کشمیر پر پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیں گے؟ سب بک چکا ہے, سب بک چکا ہے رانا صاحب. اور یہ جو شاہ محمود, اور دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں, مجھ پر بہت دوست ہمیں بات کرتے ہیں. ایک آپ کے سامنے ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات کہا کہ بھرپور کوشش وجود بھی تمہیں کو پی ٹی آئی سے دور نہیں کر سکا. پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, ایک شخص ہے عمران خان, جو اس وقت ایک ڈیفرنس ہے. یہ سارے جو سیاستدان ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں, یہ بیچ چکے ہیں اپنے آپ کو. یہ کوئی امریکہ کا غلام ہے, کوئی انڈیا کا غلام ہے, کوئی یو اے ای کا غلام ہے, کوئی سعودی عرب کا غلام ہے, اور عمران خان صرف پاکستان کا غلام ہے. اور شاہ محمود قریشی نے جو بات کی, یہ عمران خان کی لائن ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور یہ حقیقت ہے. ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں رانا صاحب؟ یہ چند روپیے دے کے, چند ٹکے دے کے یہ ہمیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. سمیع صاحب دیکھیں, پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے. وہ اپنی خارجہ پالیسی کتابوں میں نہیں کوئی آزاد خود مختار نہیں ہے. عملی طور پر دیکھیں ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں. جب سے عمران خان آئے ہیں انہوں نے جو ٹھوس موقف اپنایا ہے مختلف. آپ دیکھیں سمیع صاحب, اس وقت دنیا میں کیا ہے, ترکی ہے نا آپ کا برادر اسلامی ملک ہے, انہوں نے کبھی پرواہ کی کہ انڈیا ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صدر ایردوان جو ہے, اس لیے کہ وہ ایک باعمل مسلمان ہے. اسی طریقے سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, عمران خان بھی ایک باعمل مسلمان, 5 وقت کا نمازی ہے اور باعمل مسلمان. بالکل صحیح کہا. اور دیکھیں سمیع صاحب, وہ جو ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ملائیشیا میں, وہ عشق رسول کے حوالے سے بھی وہ اتنے سچے عاشق رسول ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے پر انڈیا نے ان کے ساتھ اپنے معاہدے منسوخ کیے تجارتی. $10 بلین پام آئل کا سودا تھا جو منسوخ کیا مہاتیر محمد نے اپنے بزنس مین کے کہنے کے باوجود. اور جب ان کی میٹنگ ہوئی تو مہاتیر محمد نے یہ کہا ان سے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, $10 بلین کا بڑا نقصان ہے, لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیں, جو کشمیر میں کر رہا ہے نریندر مودی, میں اسے ٹھیک کہوں ان $10 بلین کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں کہہ سکتا میں یہ. اور یہاں پر ابھی کیا ہو رہا ہے, کتنی تیل کی فیسلٹی دے دی ہے جس کے لیے سب مرے جا رہے ہیں. می صاحب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں, یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا, یہاں پہ کوئی کسی کا ماما چاچا نہیں ہوتا ملکوں کے درمیان, ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب یہ ساری خارجہ پالیسی ہر ملک کی جو ہوتی ہے وہ اپنے سیاسی ضروریات سے اور دیگر مفادات کے تابع ہوتی ہے, جس میں سیکورٹی مفادات بھی ہوتے ہیں, جس میں قومی سلامتی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اب پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں, چائنا جو ہے وہ کس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کتنی کوششیں انڈیا کی اور اس کے حمایتیوں کی چائنا نے ناکام بنائی پاکستان کے خلاف. تو چین ہمارا ایک آزمودہ دوست ہے جو ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ اس نے پاکستان کا ساتھ دیا. اب پاکستان کو بھی اپنے معاملات اسی طرح طے کرنے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کس حد تک کوئی جاتا. باقی جہاں تک آپ نے صحیح کہا کہ مقامات مقدسہ کا تعلق ہے, حرمین شریفین کا تعلق ہے, اس کے لیے ہر پاکستانی کی جان حاضر ہے. کوئی بھی حکمران ہو, پاکستان کی فوج تہیا کیے ہوئے, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. پاکستان کا بچہ جو ہے ان کی حفاظت کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ جو جا رہے ہیں نا وہاں پر, آج کہا انہوں نے جنرل افتخار بابر نے بٹوین دی لائنز کے ملٹری ٹو ملٹری ہے یہ, کیونکہ پاکستان اسسٹنس بھی دے رہا ہے, اور جو مقامات مقدسہ ہیں وہ حکمرانوں کے ساتھ جو بھی تعلقات ہوں ان کی حفاظت ہر پاکستانی, ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے, اور یہ اس پر واجب ہے, لازم ہے اس پر. اس لیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو پولیٹیکل فورمز ہیں, جو پولیٹیکل کنورسیشن ہے, وہ تو فیصلے خود کرنے ہیں نا ہر ملک میں. اب وقت آ گیا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہو گئی نون لیگ, ایکسپوز ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی, ایکسپوز ہو گئے وہ سارے لوگ جو اس وقت شاہ محمود قریشی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ وہ کوئی قابل اعتراض بات ہی نہیں. اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. جب پاکستان پہ برا وقت تھا
تو یہ دو بڑے جو عرب ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور چائنا کی ہسٹری ہمیشہ, اس دن ہمارے سے ظفر ہلالی صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا بھی چائنا کی ہسٹری ہمیشہ یہ رہی ہے, وہ کبھی آگے نہیں بڑھا اور اس طریقے سے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. اور ترکی کے اپنے مسائل ہیں, ملیشیا کے اپنے مسائل ہیں, تو فائنینشیل ایشوز تو ہمارے سامنے ہیں. سر دیکھیں, تھوڑا سا میں کریکٹ کر دوں. اس دن جی چائنا نے اس دن, وہ ظفر ہلالی صاحب نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ کیونکہ انڈیا نے رشیا کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا تھا, تو رشیا نے چائنا کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر آپ نے انڈیا کی طرف آنکھ اٹھائی تو پھر ہمارے جو نیوکلیئر شپس ہیں یہ آپ پر حملہ کر دیں گے. تو وہ ظفر ہلالی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنا ڈیفنس پیکٹ کریں جس طرح رشیا کے ساتھ انڈیا نے ڈیفنس پیکٹ کیا تھا. سو بیسیکلی ان کا یہ, ظفر ہلالی صاحب کا یہ مقصد تھا کہنے کا کہ جلد بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خطے میں ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں فوری طور پر وہ ایگریمنٹ کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. پھر جب چائنا کے ساتھ اگر ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی جو پاکستان آ رہے ہیں, ایک بڑا ہیوی ایجنڈا ہے, 21 تاریخ کو شاہ محمود قریشی صاحب چائنا جا رہے ہیں اس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے. پاکستان کو ایک ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہیے چائنا کے ساتھ, تاکہ اگر امریکہ یا بھارت یا کوئی اور ملک دیکھنے کی پاکستان کی طرف میلی نظر سے کوشش کرے تو پھر چائنا بالکل لیگلی کھل کر آ کے مدد کرے. اور دیکھیں, اب چائنا وہ چائنا نہیں ہے جس کی ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں. رشیا بھی وہ رشیا نہیں ہے. انہوں نے, چائنا نے لداخ میں فوج بھیجی ہے, اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں انڈینز کی ٹھکائی کی ہے ٹھیک ٹھاک. میں آپ کو بتاؤں, چائنا, رشیا اور پاکستان یہ لوکل کرنسی میں بزنس کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو رشیا اور چائنا یہ آپس میں ان کی جو ٹریڈ ہے, اس میں اب ڈالر جو ہے وہ 50% سے بھی کم وہ اس کو کر رہے ہیں استعمال. وہ یا رشین روبل میں یا چائنیز کرنسی میں ان کی آپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے. تو ایک نیا بلاک بن رہا ہے, ایک نئی چیز آ رہی ہے. بھائی سعودی عرب اپنی پالیسی بنانے میں, اور انڈیا امریکہ کی گود میں ہے, انڈیا امریکہ کی گود میں ہے. تو اس خطے میں ہمیں اپنی جو ہے سیکیورٹی اور ہماری جو پریورٹیز ہیں اس کے مطابق ہمیں پالیسی بنانی ہے. جب ہماری حکومت اپنی پالیسی ایسے بنانے کا سوچتی ہے, شاہ محمود قریشی بات کرتے ہیں, تو یہ اس پر اپوزیشن والے صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اپنے جو دوسرے آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بھارتی آقا سمیع صاحب نیشنل انٹرسٹ سیدھی سادی بات ہے, اس کو ڈیزائن دے ہی رہے ہیں نا. یہ جو یو اے ای کا آپ نے بھی بتایا ہے پیس ایگریمنٹ, وہ بھی اپنے واسطے سے چل رہے ہیں, تو ہمیں بھی چلنا چاہیے. بالکل جی, پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید بھی سٹوریز کو شامل کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, اور اب ذرا ایک اب بلاول بھٹو کا بھی شارٹ آپ کو, یعنی ان کی جو گفتگو ہے رانا صاحب, وہ میں سنوا دوں, اور پھر آپ کو ذرا اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں. جی بلاول بھٹو صاحب جو فرما رہے ہیں, ذرا وہ سنوا دیجیے. جہاں تک کووڈ کی بات ہے, آپ پلیز کسی ٹاؤٹ کا, کسی اسٹیبلشمنٹ ٹاؤٹ کا آپ خود سلیکٹڈ میڈیا نہ بنیں. اگر آپ ان کا جو ٹاکنگ پوائنٹس ہے وہ دہرائیں گے, آپ سب جانتے ہو کہ جہاں تک کووڈ کی بات ہے ہمارا نیت کیا ہے. تو it doesn't make sense to insult our intelligence by trying to say or repeat this establishment propaganda. اب یہ مجھے بتائیں, یعنی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کی, ان 5 ممالک میں پاکستان شامل ہو گیا جو کرونا کا بڑی صحیح حکمت عملی سے جنہوں نے یہ کیا. کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر اینڈ دین کریڈٹ گوز ٹو, دیکھیں این ڈی ایم اے کے جنرل افضل کے بارے میں بہت ریزرویشنز ہیں, عدالت بھی کہہ چکی ہے, لیکن این ڈی ایم اے نے اس سارے آپریشن کو کنٹرول کیا, چیزیں پرووائڈ کی, جو کرونا کے مریض تھے ان کو ٹریک ڈاؤن کیا, صوبائی حکومتوں کی مدد کی. جو سندھ گورنمنٹ ہے یہ تو ٹوٹل لاک ڈاؤن, اس کے علاوہ یہ بات ہی نہیں کرتے تھے. تو جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی گورنمنٹ ہے, جہاں پر کیسز تھے زیادہ تھے, وہاں پر این ڈی ایم اے سول گورنمنٹ مل کے یہاں پر این ڈی ایم اے کے بغیر پاسبل بھی نہیں ہونا تھا, سارا یہ انہوں نے کیا قابو. اور ان کی زبان بجائے اس کے کہ یہ اس کو اپریشیٹ کریں, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے, پاکستان کی فوج, اس کو کیا کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس. آپ اندازہ لگائیں یہ, یعنی کیا یہ لینگویج ہے نیشنل پارٹی کے لیڈر کی. سمیع صاحب اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہر معاملے میں
फ़ौज के ख़िलाफ़ कितना बुग़्ज़ रखते हैं, कितना इनके सीने में बुग़्ज़ है। आप देखें बच्चे को नज़र आ रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है कि अल्लाह के करम से पाकिस्तान में कोरोना केसेस में नुमायां कमी आई है। अस्पतालों में आप देखें कितने कम पेशेंट हैं कोरोना के, ये अल्लाह का करम है। ये कह रहा है कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट की जुबान ना बोलें, यानी के टाउट्स, यानी इसका किस मतलब है कदर तौहीन अमेज अल्फाज हैं ये पाकिस्तानी कौम की, उन लोगों की जो हकीकत बयान कर रहे हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब उनकी तौहीन कर रहे हैं और इनको जरा बराबर भाईजान कोई है ख्याल ही नहीं कि इनके वालिद ने क्या किया। वो तो पूछ रहे थे आप पार्टी सिंध में क्या कर रही है, आपसे ये सवाल कर रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे थे। ये हर तरफ से आके देखें, इनके मुंह से कभी पाकिस्तानी फौज के बारे में समी साहब अच्छी बात नहीं निकल सकती। और ये मेमो गेट वाले आसिफ जरदारी का बेटा है, इससे आप फौज के बारे में किसी कलमा खैर की तवक्को नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन जैसे आला पाए के जज, जिनकी उनके मुखालिफिन भी, उनके नाकिदीन भी उनकी कदर करते हैं, जब वो कराची की सूरत हाल पर तबसरा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, और वो उन्होंने ये कहा कि NDMA अगर वहाँ पर आके नाले साफ़ कर रही है तो सिंध हुकूमत खुद तो कर नहीं सकी, उस पर भी एतराज़। और जब चीफ जस्टिस ने ये कहा उनसे, अटॉर्नी जनरल से, कि आप ये वफाकी हुकूमत मदद करे आकी और ये इनका आप कोई रास्ता इख्तियार करें, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत सारे आइनी कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं और इस वक्त मैं यहाँ पर वो चीज़ें बयान नहीं कर सकता, बट वी आर माइंडफुल ऑफ दैट एंड वी आर डूइंग इट। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि गैर आइनी इकदाम को हम नहीं मानेंगे। मुझे ये बताइए, चले हम ये बात गवर्नर रूल के तनाजुर में कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है और गवर्नर राज वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो गवर्नर राज लगाना क्या पाकिस्तान के आइन में इसकी इजाज़त नहीं है राना साहब? शनी साहब, पाकिस्तान तो गैर आइनी वो कैसे हो गया? मैं आपको बताऊं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब ज़रूरत थी, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत लगाया था, बलूचिस्तान में हालात ऐसे थे कि उन्होंने गवर्नर रूल लगाया, अताउल्लाह मैंगल साहब की हुकूमत को बरतरफ किया। अब उन्हीं अताउल्लाह मैंगल साहब के साहबजादे बिलावल भुट्टो के बड़े करीब हैं आजकल। उसी तरीके से जब पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो आसिफ जरदारी साहब ने गवर्नर रूल लगाया, सिंध में नवाज शरीफ साहब के दौर में गवर्नर रूल लगाया गया। तो इसमें कौन सी गैर आइनी बात है? आइन में गवर्नर रूल का तज़किरा मौजूद है, लिखा हुआ है कि किन हालात में गवर्नर रूल लगाया जा सकता है, वो गैर आइनी कैसे होगा? अब देखिए वहाँ पर सूरत हाल ये है कि तस्वीरें अदालत में पेश की जा रही हैं, 4-5 तस्वीरें, जिस पर कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि ये करोड़ों का शहर है और आप ये 5 तस्वीरें पेश करके क्या बता रहे हैं कि सब ठीक है, और ये आप इसलिए कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फंडिंग है, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, वो आपको उसका उस हवाले से सवाल उठ जाएंगे। वो भी उन्होंने कहा आवाम पर खर्च नहीं कर 2-3 नाले थोड़े बहुत आपने साफ किए। अच्छा, अब एडवोकेट जनरल साहब क्या कह रहे हैं जी, NDMA का बंदा सुपरवाइज करने के लिए खड़ा हो जाए, सामान सारा हमारा होगा। इनका क्या इशू है राना साहब, मुझे ये बात तो ये क्यों नहीं कर रहे? बिलावल ही क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे नहीं दिए गए, हम कैसे करेंगे? भाईजान 13वां साल शुरू हो रहा है इनकी गवर्नमेंट को, अलीना तजाद भी आ गया। वो कह रहे हैं हमारे पास चीजें नहीं, हम करें कैसे? NFC में हमें हिस्सा नहीं दिया गया। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो सिंध के मामलात से, सिंध के अवाम के मसाइल से उन्होंने अपने आप को लाताल्लुक कर रखा है। और उसमें लाड़काना भी पिस रहा है, कराची भी पिस रहा है, हैदराबाद भी पिस रहा है। अब एडवोकेट जनरल साहब ये कहते हैं, जनाब NDMA अगर नाले साफ करेगा तो सिंध गवर्नमेंट तो हम मुकम्मल ही, हम तो आउट हो गए। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये NDMA जापान का इदारा है। उन्होंने कहा कि ये जापानी इदारा है, ये पाकिस्तान का इदारा नहीं है, और खुद तो आपने किया नहीं काम। वो कह जी वो असल में बारिश आ गई। उन्होंने कहा जाहिर है बारिश आती है तो पानी आता है ना, तो इसी के लिए नाले साफ करने। तो बिलावल साहब भी कहते हैं ना, बारिश आता है तो पानी आता है, क्या कहते हैं जी वो? ये ऐसे कुछ कहते हैं। बहरहाल आज जो है वो मना कर दिया, बिल्कुल मुस्तरद कर दी सिंध गवर्नमेंट की जो दरख्वास्त थी कि आप ये जी नालों की सफाई हमें ही दे दें, NDMA को ना दें। ये उन्होंने कहा नहीं, तो पहले कर लेना था ना भाई आप लोगों ने। उन्होंने कहा कि आप पहले कर लेते हैं और अब आप कह रहे हैं कि अब एक NDMA बात क्यों कर रही है? वही अब जो सवाल, ये जो अटॉर्नी जनरल को इन्होंने कहा ना बुलाएं सेनेट में, शहरी रहमान साहबा ने और रजा रबानी साहब जो सवेरे से बिलबिला रहे हैं, सस्सी पलेजो साहबा भी बिलबिला रही हैं। ये जो सारी बिलबिलाहट है ना इनकी, ये इसलिए है भाई पिछले 10-12 साल से प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से खाओ पियो माल बनाओ, सब कुछ हो रहा है। अब आ रहा है यौम हिसाब,
सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है ना, मेरी बहुत लीगल जो कानून समझने वाले लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि अब अगर वफाकी हुकूमत वहाँ पे गवर्नर राज लगाती है इस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद कि यहाँ पर करप्शन है, कराची को गटर बना दिया, लोगों को मार रहे हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया, तो गवर्नर राज की जस्टिफिकेशन अब वफाकी हुकूमत के पास है। और जो खालिद अहमद खान साहब ने जो बात कही है ना, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, बड़े ज़बरदस्त आदमी है, एनडी खान साहब के साहबजादे हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, तो कानूनी और आइनी ऑप्शन यही है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि ये जो सिंध के इन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पर माल बनाया ना राना साहब, लोग ये कहते हैं कि अगर रेंजर्स या वफाकी इदारे अगर इन वज़ीरों के घरों में रेड करें ना, तो आपको बोरियों में नोट मिलेंगे, बोरियों में, बैंक अकाउंट्स में नहीं है, बोरियों में तोड़े। साहब आज पूरे 12 साल हो गए हैं, 12 साल छोटा अरसा नहीं होता कि बादशाह को भी 12 साल कम मिलते हैं। 12 साल हो गए सिंध में आसफ जरदारी की हुकूमत को। वो कह रहे हैं जी ज्यादा सीटें तो कराची से पीटीआई ने बड़ी जीती हैं इस दफा, तो वो क्यों नहीं वहां पर नजर आते हैं? वो तो ये बोलते हैं लेकिन वो तो एमएनए जो है वो तो सिंध गवर्नमेंट के पास है। वो ना देखे पीटीआई वहाँ पे ना एमएनए वो जो है वहाँ पे कोई इंतजामी इख्तियार है उनके पास, ना वो काम कर सकते हैं ना मालियाती काम कर सकते हैं। अब तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने काम किया एनडीएमए के जरिए, उस पर चीख रहे कि भाई क्या काम कर रहे हैं, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं ना एनडीएमए वाले। बिल्कुल, ये तो बात साहब बात ये है भाईजान, इस पे आप जरा गौर फरमाएं। 12 साल आसफ जरदारी का रूल रहा है, अभी 13वां चढ़ने वाला है सिंध में, और 12 सालों में इन्होंने दूध और शहद की जो नहरें बहा दी हैं सिंधियों के लिए। देख लिया नैब कोड के लिए उनके पास 1-2 घंटे का टाइम होता है, बड़े हशाश बशाश मैंने सुना है वो रहते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर बोलने के लिए, किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर बोलने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। जो लोगों के इशू हैं, जो आवाम के इशू हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वैसे बिल बिला रहे हैं, उनके भाई को आप दीजिए, वो इल्जाम लगा रहे थे बिलावल पे आज कि केपीके के वो वहां पर वो मुलाजिम थे सूबाई सर्विस के, सिंध में गए और सीधा वो कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर लग नहीं सकते ठीक है, कराची सेंट्रल का डीसी लगा दिया गया। खैर आज वो अगेंस्ट थे, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना उनकी, वो पीपल्स पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थी, ये पीपल्स पार्टी को आज खैर वो वापस कर दिया ना उनके भाई डीसी साहब को। हाँ जी, वैसे आप तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नवाला खींच लिया उनके मुंह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।